अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आप सबको ईद मुबारक हो। नाज़रीन, पाकिस्तान की मशहूर वकील और इंसानी हकूक़ की कारकुन आसमा जहांगीर हमेशा कहती थी कि पाकिस्तानी ख़वातीन वो हीरा हैं जिनको तराशा नहीं गया। ईद के इस मौके पर हम आपको उन ख़वातीन से मिलवाते हैं जिनको तराशा गया है और इनका साथ जो है इनके अपने ख़ानदान ने दिया, फिर उन्होंने अपने मौक़े खुद ही ढूंढ लिए। नाइला कियानी का नाम तो आप सब ने सुना होगा। वो पहली पाकिस्तानी हैं जिन्होंने गैशर ब्रूम चोटी सर की है, जिसकी ऊंचाई 8035 मीटर है। ये दुनिया में 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 11 चोटियों को सर कर चुकी हैं। पाकिस्तान की वो नामवर को पैमा हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और मकालू जैसी जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उनको भी सर किया है। फिर हम आपको मिलवाते हैं अनीता करीम से, जो आलमी सतह पर पिज़्ज़ाराई पाने वाली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हैं। आपका ताल्लुक़ हुंज़ा से है और आप वॉरियर सीरीज़ जो हैं, वॉरियर सीरीज़ 4 सीरीज़ और सीरीज़ 10 फाइट प्रमोशन में अपना आप लोहा मनवा चुकी हैं। ये बड़ी अहम सीरीज़ है और आपने मार्शल आर्ट्स अपने 3 बड़े भाइयों से सीखी और आप पाकिस्तान की पहली आलमी सतह पर जानी मानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर हैं और आप एशिया की सबसे बड़े इवेंट वन चैम्पियनशिप में भी हिस्सा ले चुकी हैं। प्रोफेशनल रिकॉर्ड में आप 5 दफ़ा जीत चुकी हैं और पाकिस्तान की जो ग्रैपलिंग चैलेंज है उसमें आप बेशुमार गोल्ड मेडल्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। फिर हम आपको मिलवाते हैं अपनी सबसे कम उम्र मेहमान से, महविश अली से, जिन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में नॉर्डिक जूनियर ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप जो है वो 2024 में जीती है और इससे पहले आप ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन अंडर 17 में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। हालांकि उस वक्त वो सिर्फ 14 साल की थी और वो अंडर 11 और अंडर 13 और अंडर 15 में भी ये अपना लोहा बनवा चुकी हैं। हमारी आखिरी मेहमान जो हैं वो भी हुंज़ा से हैं और एक खिलाड़ी हैं फ़ुटबॉल की और उन्होंने नेशनल विमेन फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप में कलीदी किरदार निभाया और फिर आपने 2010 में ही सैफ विमेन चैम्पियनशिप फ़ुटबॉल में पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम को जितवाया। फिर आपने पाकिस्तान आर्मी विमेन फ़ुटबॉल क्लब ज्वाइन किया और 2014 में आपने नेशनल विमेन फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी जीती और अब जो है आप रिटायर हो चुकी हैं और आप कोचिंग कर रही हैं उन लड़कियों की जो फ़ुटबॉल खेलना चाहती हैं। अनीता करीम जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं। नाइला कियानी हमारे साथ दुबई से हमें ज्वाइन कर रही हैं। महविश अली जो है हमें जूम से ज्वाइन कर रही हैं और मलिका नूर साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर। सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल 4 ऑफ यू। आप सब ने अपना लोहा अपनी अपनी फील्ड में बनवाया है और मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसी फील्ड्स में बनवाया है जहाँ पे मेल डोमिनेटेड फील्ड्स हम इसको कहते हैं। सबसे पहले अनीता मैं आपसे शुरू करती हूँ, चूँकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और जब आपकी मैं फुटेज भी देखती हूँ और आप बॉक्सिंग करने जा रही हैं तो ये शौक़ आपको कैसे पड़ा? आई नो कि आपकी फ़ैमिली में भी ये शौक़ रखते हैं, मगर कभी वालदा ने कहा हो कि जी कोई और प्रोफेशन ढूंढ लो, ये तो बड़ा सख्त प्रोफेशन है। इसीलिए हमने चुना क्योंकि अमूमन ख़वातीन यही हम समझते हैं कि हम कमज़ोर है या हमसे नहीं हो पाएगा, तो हमने कहा कि लेट्स ट्राई, देखते हैं कि हमसे क्यों नहीं हो पा रहा, कितना सख्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस करते गए और अचीवमेंट्स हासिल किए। अच्छा, एंड मलिका व्हाट अबाउट यू? आपने बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी और इनकी रिश्तेदारी है, बल्कि आपकी शादी इनके घर में हुई है या इनके भाई के साथ। तो आपके घर में भी यही माहौल था या हुंज़ा का पानी ऐसा है कि जो वहाँ की ख़वातीन हैं वो स्पोर्ट्स में भी चली जाती हैं और पाकिस्तान से हम बड़े कम वैसे लोग देखते हैं। देयर सो मेनी विमेन हुंज़ा इज़ गिवन अस हु हैव गॉन ऑन इनटू स्पोर्ट्स। हुंज़ा ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे ख़्याल से ख़वातीन को बहुत सपोर्ट करते हैं घर वाले और इनकरेज करते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब इतना इसका ट्रेंड नहीं था और माइंडसेट लोगों का नहीं था कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में या फिर लड़कियों को ऐसे घर से हम जाने दें खेलें, मतलब जो चीज़ें आप पहले कभी कर चुके नहीं होते हैं।
بٹ جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا اور پھر اور لڑکیاں آنا شروع ہو گئی, وہاں پہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ نہیں یہ تو لڑکیوں کے مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. لڑکیاں بہت کانفیڈنٹ, لائک ہم لائف ایگزامپل ہیں. اسپورٹس کھیلنے سے پہلے, فٹ بال کھیلنے سے پہلے میں بہت شرمائی, آرام سے کونے میں بیٹھنے والی بچی تھی, بٹ ناؤ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ جو چیز کر رہی ہوں, جو مجھے چیز آتا ہے میں وہ بہت کانفیڈنس سے کرتی ہوں. حالانکہ لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چیز آتی ہے لیکن وہ کانفیڈنس سے ماری جاتی ہیں. تو میرے خیال سے اوور دا ٹائم ہنزا کے لوگوں کو, ان کے پیرنٹس کو بہت ریئلائز ہو گیا ہے کہ لڑکیاں اگر ان کو اپنا خیال رکھ کے آگے جانے کی پرمیشن دی جائے تو پھر وہ آگے جا کے بہت ڈفرینٹ کام کرتی ہیں, بہت بڑے بڑے کام کرتی ہیں اور ہر جگہ نام روشن کر سکتی ہیں. مگر پرمیشن کا ایک مسئلہ رہتا ہے. پرمیشن کو تو آبویسلی اب ہے, ایسا سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کی امیڈیٹ فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کی سوسائٹی تھوڑی سی جو ہے نا تو ریلکٹنٹ ہوتی ہے کہ نہیں کھیلنا چاہیے وہ. لیکن اگر پیرنٹس ساتھ ہیں تو جیسے آپ کچھ اچیو کرتے ہو, نام کماتے ہو, تو وہ گلگت کی بیٹی پاکستان کی بیٹی, ہنزا کی بیٹی ہو جاتا ہے. تو وہ اچیومنٹس کی بات ہے, جیسے آپ اچیو کرتے جاتے ہو تو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں. نائلہ کیانی صاحبہ, آپ وہ دوسری خاتون تھی جنہوں نے ایوریسٹ, پاکستانی خاتون تھی جنہوں نے ایوریسٹ جو ہے وہ کلائم کیا. میں تو آپ کی جب دیکھ رہی تھی فوٹیج, اور جس طریقے سے ہمارے پروڈیوسر بھی ابھی دکھائیں گے, جس طریقے سے آپ کلائم کر رہے تھے ماؤنٹین, اور وہاں پہ آکسیجن کی کمی بھی ہوتی ہوگی, اور نیچے دیکھیں تو اتنی سردی. آپ کیا سوچ کے آپ نے یہ جو ہے پروفیشن چوز کیا کہ جی میں ماؤنٹین کلائمر بنوں گی؟ واٹ انسپائرڈ یو؟ میں ایکچولی پہلے سے ہی ایتھلیٹ تھی. میں امیچور باکسر تھی, اور اس کے کافی سال بعد مجھے جب میں نے پہلا ٹریک کیا K2 بیس کیمپ پہ, تو میں وہاں سے انسپائرڈ ہوئی تھی ماؤنٹینئر سے, کیونکہ اس سے پہلے میں سوچتی تھی یہ پاگل لوگ کیا اوپر ان کو کیا ملتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے جو اپنی جان رسک پہ لیتے ہیں. لیکن جب میں نے اپنی پہلی پیک ٹرائی کی, جسٹ ٹو ایکسپیرینس کہ باقی لوگ ان کا مائنڈ اور باڈی کس پروسیس سے گزرتا ہے, وہ ایکسپیرینس کرتے کرتے آئی ریچ دا ٹاپ. آئی بیکیم دا فرسٹ پاکستانی گرل جس نے پاکستانی ماؤنٹینس 8000 میٹر پہلی پیک سبمٹ کی تھی. تو اٹ از ویری رسکی, لیکن پہلے اپنے لیے کیا, ریکارڈس پہ ریکارڈس بنتے گئے, اور ابھی الحمد للہ آئی کلائمڈ 11, اور ابھی بس میرا بگر پرپز ہے کہ آئی وانٹ ٹو انسپائر لائک دی ادر ایتھلیٹس وی ہیو, لیجنڈری ایتھلیٹس وی ہیو. میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنی اسٹوری کے تھرو باقی لڑکیوں کو, خواتین کو, اور آلسو مین یوتھ ہماری, ان کو انسپائر کروں کہ ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. اور میں نے بھی اس سے پرسنل اچیومنٹ کے علاوہ بھی پرسنل ڈیولپمنٹ میں مطلب بہت چینجز آئے. اور ابھی جو بات ہوئی تھی کانفیڈنس کی, وہ میرے اندر بھی بہت زیادہ آیا. بہت سی باقی اسکلز جو یوزلی آپ جنرل لائف میں نہیں سیکھ سکتے وہ آئی. مگر جو آکسیجن کی کمی وہاں پہ ہو جاتی ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی خاص ٹریننگ کرنی پڑتی ہے؟ وہ بیسکلی آکسیجن کے علاوہ بھی بہت زیادہ رسک ہوتے ہیں. تو ماؤنٹین کلائمبنگ از اباؤٹ لائف اینڈ ڈیتھ, مطلب وہ موت اور زندگی کا کھیل ہے. تو راک فال ہو سکتی ہے. جو آکسیجن کی جو اسپیسیفک ہے وہ ہم کلائمیٹائز کرتے ہیں. مطلب ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں پہاڑ آپ چڑھتے ہیں. 3 ویک سے آپ کو 2 months بھی لگ سکتے ہیں ایک ہی ماؤنٹین پہ, بیکاز آپ کو ایک تو کلائمیٹائز ہونا پڑتا ہے, پھر ویدر دیکھ کے, ونڈو دیکھ کے آپ کو آہستہ آہستہ اوپر جا کے باڈی کو یوز تو کرنا ہوتا ہے لیک آف آکسیجن سے. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ اور بڑا خطرناک آپ ایک کام کرتی ہیں. مہوش علی, آپ سب سے چھوٹی مہمان ہیں آج ہماری, 15 سال آپ کی عمر ہے, مگر آپ نے کام بہت بڑے بڑے کیے ہیں. Thank you so much first of all مجھے انوائٹ کرنے کے لیے, and secondly just like you said that اتنی کم عمر میں اتنی اچیومنٹ, so basically it's because of my parents. ان کی سپورٹ مجھے بہت زیادہ تھی, اینڈ آفٹر دیٹ مائی کوچز, اینڈ ان کی سپورٹ بہت زیادہ. تو مجھے جن نے انسپائر کیا تھا وہ دیٹ واز مائی فادر, کیونکہ وہ خود بھی ایتھلیٹ تھے, کرکٹ کھیل چکے تھے, بیڈمنٹن کھیل چکے تھے نیشنل لیول پہ. سو ہی انسپائرڈ می اے لاٹ, اینڈ بیکاز آف ہیم آئی ایم ہیئر ان فرنٹ آف یو گائز. سو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے اچھے ایتھلیٹس کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ کے والد جو ہیں وہ بھی اسکواش پلیئر ہیں؟
ایکچولی وہ اسکواش پلیئر نہیں, وہ ایتھلیٹ ہے, انہوں نے کرکٹ اینڈ بیڈمنٹن کھیل چکے, بٹ انہوں نے ہمیں اسکواش میں اس سے ڈالا کیونکہ ہم خود بھی دیکھا کرتے تھے جہانگیر خان, قمر زمان, جانشیر خان کو ٹی وی پہ, سو وی ور لائک ان ٹو اٹ. سو میرے بابا نے بولا اوکے اگر آپ لوگوں نے اسکواش کھیلنا ہے سو یو کین پلے, بٹ ان کو یہ نہیں پتا تھا دیٹ وی کین پلے پروفیشنل اینڈ وی کین گو پروفیشنلی اینڈ پلے پروفیشنل اسپورٹس. سو انہوں نے ہمیں صرف اسٹارٹنگ میں فٹنس کے لیے ہمیں اسکواش کروائی, بٹ آفٹر دیٹ جب ہم نے ٹائٹلس جیتے گئے, ہم محنت کرتے گئے, سو ہی واز لائک مور ہیپی سینگ اس. تو انہوں نے ہمیں پہ پروفیشنل لیول پہ لے کر گئے. الحمدللہ now I have 26 titles in 16 years of age. 16 like 10 years 10 days I will be 16. یہ آپ سب کی امیزنگ اچیومنٹس ہیں, مگر یہ جاننا بہت ضروری ہے چونکہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کمپیٹ کرتے ہیں, تو آپ کے سامنے جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو کیا وسائل ہوتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوتے, کیا اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور پاکستان ریاست جو ہے وہ خواتین کے کھیلوں کے لیے کون سے مواقع پرووائڈ کریے, یہ سب ہم آپ سے پوچھیں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ 4 امیزنگ خواتین ہیں جن کا تعلق سپورٹ سے ہے, پاکستانی سپورٹ سے ہے, اور بین الاقوامی سطح کے اوپر انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. ہمارے ساتھ انیتا کریم ہیں جو پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل ریکگنائز فیمیل مکس مارشل آرٹس فائٹر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اگین اینڈ ویلکم اگین ٹو دا شو. ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ملیکہ نور صاحبہ, اور وہ بھی فٹ بالر ہیں. شی از اے چیمپئن ان ہر سیلف, اور اب وہ باقی لڑکیوں کو جو ہے وہ ٹرین کر رہی ہیں. نائلہ کیانی آپ سب جانتے ہیں, شی از ماؤنٹینئر اور پاکستان کی انٹرنیشنلی ریکگنائز ماؤنٹینئر ہیں. وہ دوسری پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے ان کو سر کیا. اور مہوش علی جو سب سے کم عمر خاتون ہے ہماری شو کے اوپر, مگر انہوں نے بھی اپنا لوہا منوایا اور اسکواش کے اندر منوایا. اچھا انیتا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر تو مارشل آرٹس کرنے والے بہت کم لوگ ہیں, خواتین آلموسٹ نہیں ہیں, تو آپ نے اگر فائٹ کرنا ہوتا تھا تو سوائے اپنے 3 بھائیوں کے اور کس کے ساتھ کر سکتی تھیں؟ ایکچولی میرے بھائی مکس مارشل آرٹ کے پائنیئرس ہیں پاکستان میں, تو انہوں نے ہی انٹروڈیوس کیا تھا. تو ہمارے بڑے بھائی علی سلطان اور احتشام کریم کوچ ہیں, اور میرا بھائی علمی اور میں فائٹ کرتے ہیں. بٹ یہ کہ جب جو خاوند ہے جی احتشام کریم, اچھا ہاں, تو جب میں نے مکس مارشل آرٹ اسٹارٹ کیا تھا اوبویسلی کوئی بھی فیمیل فائٹر نہیں تھی, اور اس وجہ سے لائک آفٹر لائک 1 year ٹریننگ مجھے انٹرنیشنلی فائٹ ملا تھا. لیکن انٹرنیشنل جانے کے لیے بھی ہمیں نیشنل لیول پر 10 سے 15 فائٹس کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ یہاں پر کوئی خواتین نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ لڑوں یا اس طرح کوئی ٹریننگ کروں. تو مجھے 1 سال کے بعد ہی مجھے انٹرنیشنل فائٹ ملا. تو فرسٹ فائٹ میں ہار گئی تھی کیونکہ مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, بٹ الحمدللہ نیکسٹ جب میں گئی تو نیکسٹ فائٹ میں مجھے تھائی لینڈ سے اسپانسر ملا کہ ہم آپ کو وہاں پر ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پر جب میں گئی تو وہاں آلریڈی لائک چیمپئنس تھے, فیمیلس چیمپئن, 1 چیمپئن شپ کے چیمپئن ہے, تو اس کے ساتھ مجھے ٹریننگ کرنے کا موقع ملا. اینڈ دین جب میں نے فائٹ کی تو میں جیتی, اس کے بعد پھر جیتتی گئی. اچھا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے بھائی نے کہا کہ ویسے تو یہ بڑی شائیں ہیں مگر رنگ کے اندر جا کے ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے دیٹ یو ویری سافٹ, مگر رنگ کے اندر جا کے وہ انرجی اور وہ جو ایک آپ سمجھ لیں فیوری کہاں سے لاتی ہیں؟ اصل میں دلچسپی کی بات ہے کیونکہ مجھے اپنے کام سے بہت پیار ہے, اور جب میں وہاں پر جاتی ہوں آئی لو دیٹ اسپورٹ, اور میں اپنا بیسٹ وہاں پر دیتی ہوں. ملیکہ, واٹ اباؤٹ یور سیلف؟ اب آپ فٹ بال جو ہے آپ باقی لڑکیوں کو کھلا رہی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فٹ بال بھی موسٹلی ہنزا سے لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں, گلگت بلتستان سے آ رہی ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان میں فیلڈز نہیں ہیں, انکریج نہیں کیا جاتا, یا صرف گلگت بلتستان میں چونکہ فیلڈز ہیں لوگ بچوں کو انکریج, لڑکیوں کو انکریج کرتے ہیں, ذرا ہم کہہ سکتے ہیں روشن خیال ہیں زیادہ, تو وہاں سے لڑکیاں زیادہ آ رہی ہیں؟ ویسے دیکھا جائے تو دوسرے بھی جگہوں سے کافی لڑکیاں ابھی انوالو ہو رہی ہیں, بٹ ناٹ زیادہ ہائی لائٹ اس لیے ہے کہ
جب کھیلنے کے لیے آتے ہیں نا فیلڈ میں اترتی ہیں. فٹ بال ایک فزیکل ٹف گیم ہے, تو جب وہ فیلڈ میں اترتی ہیں تو یو کین ٹیل کہ بندے فزیکلی اسٹرانگ ہے. بے شک ٹریننگ وہاں نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ گراؤنڈس تو ہیں ہی نہیں نا. وہ کھیلتے ہیں وہاں پہ کیا کہتے ہیں, مٹی پہ کھیلتے ہیں, پتھروں پہ کھیل رہی ہوتی ہیں لڑکیاں. تو وہ جب یہاں آتی ہیں اور یہاں پہ گراؤنڈ میں بھاگ رہی ہوتی ہیں, شوٹیں مار رہی ہوتی ہیں, تو وہ فزیکلی پتہ چلتا ہے. اور فرسٹ ٹائم میں آ کے جو ہے نا اتنا امپریس کر دیتی ہیں. پھر یونیورسٹیز ان کو اسکالرشپس دیتی ہیں. جب یونیورسٹیز اسکالرشپس دیتی ہیں, کلبس ان کو بلاتے ہیں نا, تو پھر وہاں اور انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ یار آگے ہمارا, کیونکہ اوبویسلی ہنزا میں اتنی اچھی یونیورسٹیز نہیں ہیں, زیادہ یونیورسٹیز نہیں ہے, KIU ایک ہے. تو یہاں پہ جب نیچے آتے ہیں ڈفرینٹ آپشنز ان کے پاس پڑھائی کے, وہاں پہ جب ادھر کچھ بچیاں پہلے اسکالرشپس پہ آئی ہیں تو انہوں نے بتایا ہے, تو آگے بہت اپرچونیٹیز, اگر اسپورٹس بیس پہ آپ جاتے ہو تو وہاں لڑکیاں اور محنت کرتی ہیں, یہاں آتی ہیں, ٹرائلز دیتی ہیں, ٹیمز میں سلیکٹ ہوتی ہیں. ون آف دا ریزن از کہ یہاں پہ نا ان کو اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جب وہ اچھا کھیلتی ہیں. تو اسی لیے ان کے پاس یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم کھیلیں اور وہاں جا کے اپنا فیوچر سیکیور کریں. نائلہ, آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گی. ظاہر ہے جب آپ یہ چوٹیاں سر کرتی ہیں تو وہاں پہ آپ فیلو ماؤنٹینئرز کو ملتی ہوں گی. آپ نیپال بھی گئی ہوئی ہیں, باقی دیگر ممالک میں گئی ہیں, تو جو ٹریننگ ان لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں بنسبت آپ کے, یا کہ ان کی حکومت ان سے زیادہ کوآپریٹ کرتی ہے؟ واٹ آر دا ڈفرینسز دیٹ یو سی؟ ڈیفینیٹلی باقی اسپورٹس میں جیسے ہم اپرچونیٹیز اور وسائل کی کمی ہے, بالکل ماؤنٹینئرنگ میں بھی ویسا ہی ہے. میں یوزلی انڈیا کی ایگزامپل لیتی ہوں کیونکہ نیبرنگ کنٹری ہے. مین ڈفرینس ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے پاکستان میں. پرائیویٹلی 2-3 اینڈ کنسیڈرنگ کہ ہمارے اتنے بلند ترین ماؤنٹینز ہیں, نانگا پروت, یہ سارے ادھر ہیں. ہاں بالکل بالکل, مطلب 5000 پلس جو پیکس ہیں, 7000 پلس بھی فار ایگزامپل, وہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہے. لیکن ہمارے پاس ایک بھی ماؤنٹینئرنگ انٹرنیشنلی ریکگنائز جو کوالیفیکیشن دیتا ہے وہ ایک بھی نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو ون سنگل گائیڈ جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, کوالیفائڈ ہے. تو وہ سب سے پہلے تو وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ہماری ٹریننگ اس لیول کی نہیں ہوتی جو باہر, ایون ہمارے نیبرنگ کنٹری ایران میں بھی, چائنا میں, انڈیا میں نہیں ہے. اس کے علاوہ مطلب اویئرنیس نہیں ہے. مجھے جب میں فرسٹ اسپیک کر رہی تھی تو مجھے پتہ بھی نہیں تھی گیئر ایگزیکٹلی کیسے پہن کے جانی ہے. تو بس دیکھ دیکھ کے لوگوں کو باہر جا کے کلائمبڈ ان چائنا, نیپال, پاکستان, گلف ریجن میں, یورپ میں, تو مجھے وہاں سے بس پتہ چلا. ورنہ پاکستان میں کچھ مطلب یس آئی تھنک ایک ریزن یہی ہے کہ زیادہ لوگ, اسپیشلی جی بی سے تو بہت زیادہ کلائمبر ہیں, لیکن جی بی سے نیچے سے بہت کم لوگ آتے ہیں کیونکہ وہاں فیملی میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے انفارمیشن لیں. اور نائلہ, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ راولپنڈی سے. راولپنڈی سے آپ کا تعلق ہے. تو یہ جو آپ کو شوق ہے ماؤنٹین کلائمبنگ کا, آئی نو آئی ہیو آسکڈ یو دس اگین, بٹ واقعی میں راولپنڈی کی لڑکی جا کے پہاڑ چڑھ رہی ہے, یہ کیسے ہوا؟ ایکچولی میری اسٹوری تھوڑی سی یونیک اسی لیے ہے کہ راولپنڈی سے ہوں, اینڈ میری ایکچولی 2 بیٹیاں تھیں. چھوٹی والی شی واز ویری ینگ. میں نے میٹرنیٹی لیو میں اپنی پہلی پیک کلائم کی تھی. تو کوئی بھی فیملی میں تھا نہیں, مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کلائمبنگ کہاں سے اسٹارٹ کرتے, کیسے کرتے ہیں. بس شوق تھا, جیسے انیتا بھی کہہ رہی تھی کہ شوق تھا, اس لیے میں نے ریسرچ کی, آئی کانٹیکٹڈ دا رائٹ پیپل. تو وہ بس اچانک سے, کبھی پلان نہیں تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کبھی زندگی میں آئی ایم ون آف دا الحمدللہ موسٹ اکمپلش فیمیل ان دا ورلڈ ناؤ. دنیا میں 10 لیڈیز ہیں, خواتین ہیں جنہوں نے یہ 14 پیک سمٹ کیے ہیں. تو بس اچانک سے آیا اور کوئی پلان نہیں تھا ماؤنٹینئر بننے کا. مطلب دیر از نو ایکسپلینیشن کہ کیوں آپ جو ہے یہ پہاڑ چڑھنا چاہتی تھیں, مگر آپ چڑھ رہی ہیں. اینڈ کوڈوز ٹو یو, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اور بڑا جب آپ پکچرز ہم دکھاتے ہیں اپنی ٹی وی اسکرین پہ تو بڑا خوفناک لگتا ہے. آئی کانٹ ایون امیجن کہ آپ اوپر جا کے نیچے دیکھو اور اتنا بڑا رسک آپ لیتی ہیں. سو بڑی ہمت کی بات ہے. اس سے پہلے کہ ہم مہوش علی سے بات کریں, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ بھی شامل کرتے ہیں. وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو عید مبارک ہو. مہوش علی، آپ کی جانب ہم جس طرح کی بات کر رہے تھے اپنی باقی مہمانوں سے بھی کہ کس طرح باقی جو خواتین ہوتی ہیں دوسرے ملکوں کی، کئی دفعہ ان کے پاس زیادہ مواقع بھی ہوتے ہیں، اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں، مگر پاکستان کے اندر جو خواتین سپورٹس کے اندر ہوتی ہیں ان کو وہ وسائل نہیں دیے جاتے، تو ان کا وہ ایک سیٹ بیک ہوتا ہے. آپ بڑی چھوٹی عمر میں اسکواش کے اندر آ گئی ہیں، آپ تو اپنے اور بھی پیئرز کو دیکھتی ہوں گی، وہ آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ جی ہمارے پاس کس قسم کے وسائل ہیں؟ سو بیسیکلی یہ بات ہے ہمارے کنٹری میں کہ اس میں ہمیں فیسلٹی زیادہ نہیں ملتی. بہت سے پلیئرس کو، ایتھلیٹس کو نہیں ملتی فیسلٹی، چونکہ اس کی وجہ سے وہ لوگ انٹرنیشنلی پرفارم نہیں کر پاتے یا انٹرنیشنلی جا نہیں پاتے. بٹ فار می لائک مجھے شروع میں تھوڑا مسئلہ تھا، تھوڑی پرابلمز آئی تھی، بٹ ناؤ الحمد للہ ایم ٹریننگ ان یو ایس ان K2 اسکواش. سو یہاں کی جو فیسلٹیز ہے ادھر کے مطابق میں یہاں کی فیسلٹیز بہت اچھی ہے، بہت ایڈوانس ٹریننگ ہے، جس کی وجہ سے میری گیم بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے. اینڈ میری کوچ کی وجہ سے، کاما خان کی وجہ سے خاص کر، جو کہ مجھے ٹریننگ کرواتے ہیں. تو فیسلٹیز بیسیکلی ہمارے وومنز ایتھلیٹس کے لیے بہت زیادہ کم ہے، اور لائک مینس کے لحاظ سے ہمارے وومنز ایتھلیٹ کے لیے بہت کم ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح بات. فیڈریشنز، باقی جتنے ایسوسیشنز وغیرہ، ان کو چاہیے کہ ایتھلیٹس کے لیے وہ لوگ بنائے باقاعدہ فیسلٹیز دیں. آپ ٹرین کہاں کرتی ہیں، کون سے شہر میں کرتی ہیں؟ ابھی تو میں ٹریننگ K2 میں ہی کر رہی ہوں، یو ایس میں ہی، اور انشاءاللہ پاکستان آنا پڑے گا، آؤں گی اپریل میں انشاءاللہ. تو آپ کو وہاں پہ بہتر ٹریننگ فیسلٹیز مل رہی ہیں، چونکہ اس وقت آپ ہمیں براہ راست یونائٹڈ اسٹیٹ سے جوائن کر رہی ہیں. کون سے شہر سے؟ فیلاڈیلفیا، پینسلوینیا. فیلاڈیلفیا سے آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. چونکہ آپ نے فرانس کے خلاف بھی آپ نے کھیلا ہوا ہے، اور ان کی ایک جو فرینچ اسکواش پلیئر تھیں، نارڈک جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں بھی آپ نے ان کو مات دی تھی. تو ان کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے پاس نہیں تھیں؟ ویئر ڈڈ یو فیل کہ آپ کا ہینڈی کیپ تھا؟ ایکچولی اس ٹائم جتنے ہم اپنے پلیئرس کو دیکھتے ہیں، اپنی ایج کے پلیئرس کو، جب ان کی ٹریننگ فیسلٹیز سب لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، سو وی فیل لائک یا دیر از سم تھنگ مس ان آور ٹریننگ، سو وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. اور اس کو ہم دیکھ کر، سیکھ کر، کیونکہ کبھی کبھی آپ بہت سے پلیئر سے بہت چیزیں آپ سیکھ لیتے، تو وین ایور وی گیٹ ٹائم ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں لوگوں سے، جس کی وجہ سے آج ہم لائک امپروو کر رہے ہیں. سو ان کی فیسلٹیز کے مطابق لائک ان کو کورس اویلیبل ہوتا ہے، ان کو پراپر ٹریننگ، ایڈوانس ٹریننگ، جو کہ ہمارے آج کل کے پاکستانی پلیئرس کو ایڈوانس ٹریننگ نہیں مل رہی، کیونکہ وہ لوگ وہی اولڈ اسکول ٹریننگ کر رہے ہیں. تو جو ایڈوانس ٹریننگ ان کو مل رہی ہے، جو کہ وہ لوگ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ مجھے لگتا ہے ہم سے آگے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ فیڈریشنز بھی، جتنی بھی فیڈریشن ہے وہ بھی یہی ٹریننگ کو لے کر آئے ایتھلیٹس میں، خاص کر وومن ایتھلیٹ، کیونکہ ہمارے وومن میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ. اگر ان کو تھوڑا سا پالش کیا جائے، یا they can do anything, inshallah, I know that. And all four of you have done, آپ انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائزڈ ہیں. انیتا، مگر اور بھی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. میں نے پڑھا کہ ایک چیمپئن شپ کے اندر آپ 2018 میں گئیں، اور وہاں پہ آپ کو لباس کی وجہ سے آپ کو وہ چیمپئن شپ چھوڑنی پڑی. تو کیا ہوا اس وقت؟ اصل میں ان کے جو کیا کہتے ہیں، جو کپڑے ہوتے ہیں سارے وہ فکس ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں جو پہننے ہوتے ہیں شارٹس وہ نیز سے اوپر پہننے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کک لگتے ہیں، لو ککس لگتے ہیں، تو وہ پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں. اگر ہم ٹائٹس پہنیں تو اس پہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے. جو مکس مارشل آرٹ جو میں لڑتی ہوں، اسے فری اسٹائل، اس میں جتنے بندے کو لائک مارے یا جتنا مطلب زور سے مارے اس کے پوائنٹس ملتے ہیں. تو جب میں گئی، میں شارٹس پہن کے گئی تھی، تو رنگ کے باہر سے مجھے مطلب واپس کیا کہ آپ شارٹس کے ساتھ نہیں جا سکتے، لائک ٹائٹس میں نہیں جا سکتی. لائک میں نے شارٹس پہنے تھے، اس کے نیچے ٹائٹس پہنے تھے، تو انہوں نے کہا آپ یہ مطلب اس طرح نہیں ہوتا ہے آپ کو. اور یہ کون سے ملک میں ہو رہا تھا؟ یہ سنگاپور میں تھا. رائٹ. سو دے ور فالوئنگ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز. آف کورس. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس میں نہیں کرنا کام؟ نہیں، اٹس لائک اے بگ اپرچونیٹی فار می. اور یہ تھا کہ اوبیسلی مجھے پتا تھا کہ آگے تھوڑا سا مشکلات آئیں گی، بٹ یہ تھا کہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کی پہلی اور اتنے مشکل سے مجھے موقع ملا تھا، اور میرے بعد بہت سے فیمیلس کو لائک ان کے لیے دروازے کھلنے تھے. تو
ہمیں پتہ تھا کہ مشکلات آئیں گی لیکن ہم نے ان کو فیس کرنا ہے تھرو آور اسپورٹ. اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چینج کر کے آتی ہوں, اینڈ دین آئی گو, آئی ون دا فائٹ. اور ابھی ماشاء اللہ بہت سے فیمیل ابھی پاکستان میں فائٹس کر رہی ہیں. مگر ملیکا فٹ بال میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ناٹ جسٹ اسکواش, جہاں مہوش علی بھی جو ہے اسکواش کی پلیئر ہیں, مگر آلسو ان فٹ بال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لباس کو لے کے ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو ذرا تنگ نظر معاشروں سے یا ملکوں سے آتی ہیں. تو ادھر آپ کو کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ ابھی بھی میرے خیال سے نا ہم نے تو جب یہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا تھا, کوریج ملنا شروع ہو گئی تھی, تب شروع میں کیونکہ اچانک سے ہماری سوسائٹی نئی چیز ایکسیپٹ کرنے میں بہت ٹائم لگاتی ہے. تو جب جیسے ہی کوریج ملنا شروع ہو گیا, لڑکیاں شارٹس میں نظر آنا شروع ہو گئیں, تو لوگوں کا ضمیر جاگ گیا کہ یہ کیا کر رہی ہیں. حالانکہ ہر چیز کا اپنا یونیفارم ہوتا ہے. اگر میں وہ شارٹس پہن کے باہر روڈ پہ چلتی ہوں تب آپ میرے پہ بولو. میں فٹ بال کھیل رہی ہوں, جیسے فٹ بال ختم ہو رہا ہے میں دوبارہ اپنے نارمل گیٹ اپ پہ آ رہی ہوں. تو شروع میں کافی ہمیں سننے کو ملا تھا, بٹ گڈ پوائنٹ یہ تھا کہ میرے پیرنٹس بڑے سپورٹیو تھے. انہوں نے ایک چیز بہت کلیئر میرے خیال سے سب کو بولی کہ ان کے کپڑوں کی وجہ سے کیوں جو ہے نا, کیونکہ لوگوں کا سوچنا ہوتا ہے کہ کپڑے ایسے پہن رہی ہے تو کیریکٹر پہ بات آ جاتی ہے. تو انہوں نے بولا کپڑوں سے کوئی کیریکٹر بندے کا ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے کیسا بندہ ہے. تو شروع میں تھوڑا سا تھا, لیکن ابھی بہت لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے میرے خیال سے. جو دوسرے تھوڑے سے ایکسٹریم ایریاز ہیں, جیسے ہم پشاور گئے تھے نیشنل گیمز کھیلنے کے لیے, تو ہمیں 4 دیواری میں میچز کھلائے تھے, تو آڈینس بھی الاؤ نہیں تھے کیونکہ لڑکیاں اندر کھیل رہی تھیں اور ہم نے ٹائٹس پہن کے کھیلے تھے. تو میرے خیال سے ٹائم لگے گا لوگوں کو سمجھنے میں کہ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے. اگر اس جگہ پہ وہ چیز نہ کریں, اگر باہر آپ رینڈم ایسے ہی گھومتے ہو, تب آپ تنقید کرو, ورنہ سپورٹ کرو اپنے پلیئرس کو. مگر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ورنہ سپورٹ کرو اپنے پلیئرس کو, آئی تھنک وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جو خواتین ہیں, 4 خواتین جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو اپنے گھر سے سپورٹ تھی, اس لیے یہ آگے بڑھ سکیں. اگر ان کو اپنے گھر سے سپورٹ نہ ہوتی تو معاشرہ ان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں دے رہا تھا. جس طرح جب یہ انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جاتی ہیں تو باقی ان کی جو پیئرز ہوتی ہیں یا کولیگز ہوتی ہے, ان کو اس قسم کی سپورٹ بھی ہوتی ہے اور ریاست ان کو وسائل بھی دیتی ہے. تو یہ جو کانورسیشن ہے یہ بہت ضروری ہے, اس لیے چونکہ نہ کہ یہ لڑکیاں ہمیں انٹرنیشنل سطح کے اوپر ریپرزینٹ کر رہی ہیں, مگر یہ ایک نیا چہرہ دکھا رہی ہیں دنیا کو کہ پاکستان یہ بھی ہو سکتا ہے. اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے. ایک ہم عید کا جو دوسرا دن ہے, عید کا جو اگلا دن ہے, ادھر بھی ہم انہی موضوعات کے پر بات کریں گے. یہ مہمان جو ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, ہمارے ساتھ ہی عید سیلیبریٹ کریں گے. تو آپ کو ملتے ہیں کل, اور کل اس سلسلے کو اور اس گفتگو کو پھر سے جوڑتے ہیں. عید کے اس موقع کے اوپر ہم ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان خواتین کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کا نام روشن کیا. کوئی خاتون ماؤنٹینئر بنے تو کس قسم کے تانوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ میں بہت سینسیٹیو تھی, میں نے دل پہ بہت زیادہ لیا, اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آنیسٹلی اب میں اگنور کرتی ہوں, بیکاز جو تانے دیتے ہیں لوگ, وہ when I was going through a tough time in my life, تو کوئی بھی پوچھنے نہیں آیا, کسی نے نہیں بولا کہ I'll pay your bills, I'll pay for this education. تو وہ سبھی خود اپنی محنت سے کیا. تو اب لوگوں کی باتوں کا کیوں سننا؟ جس علاقے سے آپ آتی ہیں حنزہ, ہم سب کو پتہ ہے وہ زیادہ روشن خیال علاقہ ہے. شاید پاکستان میں ایک واحد ایسا علاقہ ہے جہاں پہ میں نے خواتین کو شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے پبلک ایریاز میں دیکھا ہے. میرے لیے بھی تھوڑی سی مشکلات آئیں, اپ اینڈ ڈاؤنس آئی لائف میں, کیونکہ کم لوگوں کو پتہ تھا MMA کے بارے میں, کچھ کو نہیں پتہ تھا. جن کو نہیں پتہ تھا ان کو یہی یہ سمجھتے تھے کہ اچھا یہ لڑکوں کا کھیل ہے, اچھا تم ابھی یہ باکسنگ کرو گی, MMA کرو گی لڑکوں کے ساتھ, اچھا پھر شادی کے بعد کیا کرو گی, اپنے ساس کے ساتھ لڑو گی, شوہر کے ساتھ لڑو گی. معاشرے کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو کس قسم کا آپ کو رویے کا سامنا کرنا پڑا؟ جب 2014 میں صحیح میں اپنے کیریئر میں پیک میں تھی, پاکستان میں فٹ بال میں بین لگ گیا,
دین لکیلی آئی میٹ مائی ہسبینڈ احتشام کریم, جنہوں نے جو ہے نا اس سارے ٹائم جب فٹ بال نہیں ہو رہا تھا, آئی واز ٹریننگ MMA. پھر ایونچولی جب ہماری شادی ہوئی تو بہت سے لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ اب شادی ہو گئی ہے, ختم ہو جائے گا اس کا کیریئر. میں نے ان کو غلط پروف کرنا تھا, اور پھر میں نے وہ غلط پروف کیا کیونکہ میرا ہسبینڈ میرے فیلڈ کا اینڈ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. آپ تو اس عمر میں ہیں جب آپ کو عیدی بھی ملتی ہے. آسٹریلیا میں میرا فائنل تھا, آسٹریلین جونیئر اوپن, اینڈ دیٹ ڈے اٹ واز لائک اسی دن عید تھی اور اسی دن میرا فائنل تھا, اور جو میں جیتی 3-2 اٹ واز ریئلی کلوز. اور میں جب وہ میچ جیتی تو وہ میں سوچتی کہ میری بیسٹ عید تھی ایور.